सुबह सवेरे का हंगामा उरूज पर था। ये अलग बात है कि घड़ी की सुइयां 11:30 का वक्त बता रही थीं। सिर्फ सेंट्रल लॉन्च पर ही क्या मौकूफ पूरा फ्लैट भांड भांड की बोलियों से गूंज रहा था। सबसे बुलंद आवाज प्लाज्मा टीवी पर नशर होने वाले ड्रामा की थी, जिसके बिल्कुल सामने वही तजस्सुस और बेहद दिलचस्पी के तासुरात चेहरे पर सजाए निगाहें स्क्रीन पर गाड़े बैठा था। वहां मौजूद तमाम लड़कों में वाहिद वो था जो खामोश बैठा था। दूसरे कोने में साद ने म्यूजिक सिस्टम लगा रखा था, जिसमें समझ में ना आने वाली मौसीकी गूंज रही थी। और साद जूते पॉलिश करते हुए बुरी तरह इस समझ में ना आने वाली मौसीकी पर सर धुन रहा था। इसका सर और जूते की सतह पर ब्रश रगड़ता हाथ यकसा रफ्तार से हरकत कर रहे थे। तीसरी तरफ अरसद जुनैद को लतीफे सुना रहा था, और वो दोनों ऊंचे ऊंचे कहके लगा रहे थे। सबसे दिलचस्प चौथा कोना था, जहां नुमान कुशन से टेक लगाए सेलफोन कान से चिपकाए इश्क बिगाड़ने में मसरूफ था। ये समझना नामुमकिन था कि इतने शोर में वो दूसरी तरफ की बात कैसे समझ पा रहा है। और इस सबके पसे मंजर में वासिक की आवाज थी, जो मुसलसल वॉशरूम से नशर हो रही थी और जो सबकी समाज तक तो पहुंच रही थी, मगर चूंकि सबके सब बेहद मसरूफ थे, इसलिए कोई भी इसकी तरफ मुतवज्जे होने पर राजी नहीं था। जिस वक्त वो कॉल अटेंड करने के बाद मोबाइल फोन मुट्ठी में दबाए सेल पर मिलने वाली खबर के जेर असर हवास बाख्ता सा कमरे में दाखिल हुआ, पूरा कमरा मैदान कारसाज का मंजर पेश कर रहा था। मैले कपड़ों का ढेर, गंदे झूठे बर्तन, उल्टे सीधे जॉगर्स, बिखरी हुई किताबें और उल्टे सीधे नोट्स, और इस सब पर मुस्तजार हर कोने में लुढ़के हुए इसके दोस्त। वो बेचारा पहले ही बौखलाया हुआ था। ये हालत देखकर रहे सहे हवास भी साथ छोड़ने लगे। इसके दोस्तों ने इस बार भी अपने वादे पूरे नहीं किए थे, और वो जानता था वो खुद पूरा दिन लगा कर भी यहाँ साफ सफाई नहीं कर पाएगा, कजा के इसे 1 घंटे में अपनी असल हालत में लाना। इससे पता था इसके दोस्त इतनी जल्दी बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से जाने पर राजी नहीं होंगे। राजी हो भी जाते तो सफाई में इसका हाथ बटाने पर कभी राजी ना होते। वो चाहता भी नहीं था कि ये लोग इसकी मदद करें, बस वो यहाँ से फिलहाल चले जाएं, यही काफी था। ओ मेरा शहजादा आ गया। अभी वो शशो पेज में मुबतला था कि किस तरह इन सबको वहां से जाने के लिए कहे, तभी अरसल ने इसे देखकर नारा बुलंद किया, फिर बोला, जेडी दरवाजे में क्यों खड़ा है यार, अपना ही घर समझ, अंदर आजा। वो यूं कह रहा था जैसे खुद मेजबान और जेडी मेहमान हो। उसने अभी पहला कदम उठाया ही था कि जुनैद ने इसके हाथों की तरफ देखा, फिर सदमे की कैफियत में बोला, नाश्ता किधर है? तुम तो नाश्ता लेने बाजार गए थे ना? मैं नाश्ता लेने नहीं, मैं कॉल अटेंड करने लॉबी में गया था। नहीं, जुनैद ने दोनों कानों पर हाथ रखकर एक दिल खराश चीख मारी कि क्या किसी फिल्मी हीरोइन ने मारी होगी। पिछले आधे घंटे से मैं इसी नाश्ते की आस पर जिंदा था, वरना मैंने तो आधा घंटा पहले ही भूख की शिद्दत से फौत हो जाना था। जुनैद, तू एक काम कर। साद ने अपनी मसरूफियत से जरा सा टाइम निकाला। मेरी मान पहली फुर्सत में फौत हो जा। वैसे भी तेरे जैसे बंदे ने जिंदा रहकर करना भी क्या है? रंग तेरा काला है, कद तेरा छोटा है, आंखें बड़े गौर गौस के बाद भी समझ में नहीं आती कि बंद है या खुली। बाल जितनी तेजी से तुझे दाग मफारकत दे रहे हैं, उम्मीद वासिक है कि अनकरीब इस मैदान में बच्चे गुली डंडा खेला करेंगे। खाता तू इतना है कि 4 बंदे भी ना खाते होंगे। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें खुद अपना भी कोई फायदा है? नहीं ना? मेरी मान यार, तू इज्जत के साथ फौती हो जा। बात दरअसल ये है, जुनेद ने आंखें निकाल कर इसे घूरा, कि तुम सब मेरी पर्सनैलिटी से जलते हो। हसद कर करके अपने रंग काले सिया कर लिए हैं, बाल उड़ा लिए हैं। तुम लोगों से मेरी शानदार शख्सियत बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए उल्टी सीधी बातें करके मेरा दिल खराब करने की कोशिश करते रहते हो ना? तुम जैसे नाहंजारों को क्या पता कितनी लड़कियां मेरी पर्सनैलिटी पर मरती हैं, कितनी हैं जो मुझे रात को ख्वाब में देखकर खुश होती हैं। उसने नकुवत से नाक चढ़ाकर कहा था। खुश होती हैं? ताज्जुब है। इन बेचारियों को तो खौफ से अबदी नींद सो जाना चाहिए। अरसल ने बेसाख्ता कहा तो साथ कह के लगाकर हंस पड़ा। इससे पहले कि जुनैद कुछ कहता, जेडी ने झुंझला कर कहा, मैं भी कुछ कह रहा हूँ, कोई मेरी भी सुनो, अपनी बकबक लगा रखी है। अच्छा, हम बकबक बंद कर देते हैं, तुम शुरू करो। जुनैद की बात पर एक बार फिर हंस हंस कर तारीफ के दोंगड़े बरसाए गए थे। तुम लोगों ने यहाँ की हालत देखी है, हर तरफ कचरा, हर तरफ बिखरा हुआ। हालांकि तुम लोगों ने वादा किया था इस बार ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम अपने वादे पर कायम हैं, जवाब आया। ये कपड़ों का ढेर और बर्तन, ये क्या है?
اسے وعدہ خلافی نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ جل کر بولا، اسے گھٹیا پن اور بد تہذیبی کی کہتے ہیں۔ ارسل نے آنکھیں گھمائی۔ کیسے میزبان ہو تم؟ کپڑے برتن بھی ہم سے ہی دھلوانا چاہتے ہو؟ میں دھونے کے لیے کب کہہ رہا ہوں، مگر یہ چیز سمیٹ کر بھی تو رکھی جا سکتی ہے۔ وہ دھیما پڑ گیا، پھر کچھ یاد آیا تو بولا، اور یہاں بیڈ پر میں نے اپنے کپڑے رکھ کر گیا تھا استری کر کے، وہ کہاں گئے؟ بلیک جینز اور بلو لائن والی شرٹ؟ جنید نے پوچھا۔ ہاں، جیڈی نے اس بات میں سر ہلا دیا، وہ تو تھوڑی دیر پہلے شادی پہن کر نکلا ہے۔ کیا؟ صدمے کی شدت سے اس کی آواز پھٹ گئی۔ شادی کا بچہ، کمینہ چور، وہ کپڑے پہن کر مجھے کیمپس جانا تھا، اب میں کیا پہنوں گا؟ وہ رو دینے کو ہو رہا تھا۔ حد ہو گئی یا جیڈی، تو رئیس بندہ ہے، شاہوں کے منہ سے ایسی کنجوسی اور تھردلی کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ کوئی اور کپڑے پہن لو۔ شادی کا انٹرویو تھا، اس لیے وہ جلدی میں تمہارے کپڑے پہن کر نکل گیا، سعد نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ جیڈی نے جھنجھلا کر میوزک سسٹم کا پلگ نکالا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تم لوگ میوزک ہلکی آواز میں کیوں نہیں سن سکتے؟ ابھی یہاں تک ہی کہا تھا کہ باتھ روم کا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور واسق کمر کے گرد ٹاول باندھے تنفن کرتا نکلا۔ ارسل نے جھٹ دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر شور مچا دیا۔ یہ بےہودگی نہیں چلے گی، تمہیں پتا نہیں یہاں شریف لڑکے رہتے ہیں؟ چلو واپس جاؤ، ٹاول کی جگہ ٹراؤزر پہن کر آؤ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، واسق کو تو آگ ہی لگ گئی۔ مجھے بھی بتانا یہاں کون کون شریف ہے؟ جب سارے کے سارے خود ہاف پینٹ پہن کر گھوم رہے ہوتے ہو تب کوئی شرافت یاد نہیں رہتی؟ اچھے خاصے لتے لے ڈالے، مگر وہ سب کہاں شرمندہ ہونے والے تھے۔ جنید بولا، شرافت اگر کسی لڑکی کا نام ہے تو میں اسے صبح شام یاد رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں اور تم سب گدھوں کی طرح ڈھہچو ڈھہچو کیے جا رہے ہو، مجال ہے جو کسی نے میری بات سنی ہو، واسق نے غصے سے کہا۔ حالانکہ تم ہم سب کے سردار ہو، ارسل نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ کسی نے میری شیونگ کٹ دیکھی ہے؟ اس نے پوچھا۔ تمہاری شیونگ کٹ ہے یا ایشوریا رائے کی تصویر جسے ہم صبح شام دکھا کرتے ہیں؟ جنید بولا۔ واسق نے روئے سخن نعمان کی طرف موڑا۔ نعمان، او بے خبیث نعمان، تو نے میری کٹ لی تھی؟ نعمان نے جھنجھلا کر فون بند کر دیا۔ کیا تکلیف ہے؟ تم نے میری شیونگ کٹ لی تھی نا، اس میں اب شیونگ کریم نہیں ہے۔ ہاں تو میں کھا نہیں گیا، ایک ہی بار لی تھی پھر اسی میں رکھ دی تھی۔ یہ تو وہی بات ہوئی، بد سے بدنام برا۔ 1.5 ہفتہ پہلے کریم مانگی تھی، تب سے تمہیں مجھ پر ہی شک رہتا ہے۔ وہ بھی بھڑک گیا۔ میں نے کہا بھی تھا میرا اصل نام کوئی نہ پکارے، میں اپنی گرل فرینڈ سے نعمان کا دوست بن کر بات کر رہا تھا، تم لوگوں نے بھانڈا ہی پھوڑ دیا، اب وہ مجھ پر یقین نہیں کرے گی۔ او کوئی بات نہیں میرے شیر، تجھے لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے۔ واسق، تم جے ڈی کی کریم استعمال کر لو۔ سعد نے ایک ساتھ 2 معاملے نپٹائے تھے۔ جے ڈی اور بھی جھنجھلا گیا اور سخت لہجے میں بولا، سنو میری بات، 1 گھنٹے میں شبی یہاں پہنچنے والا ہے، تم لوگ پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کا انداز منت بھرا تھا۔ ہاں تو آ لینے دو شبی کو، ہم نے کب منع کیا ہے؟ ویسے بھی وہ شبی ہے، پرنس چارلس تو نہیں کہ ہم سب سنڈریلا کی طرح اپنی جوتیاں چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ نعمان کے اس اعلیٰ درجے کے مذاق پر زبردست کہہ بلند ہوئے تھے۔ پتا تو ہے تم لوگوں کو، وہ تم لوگوں کا یہاں آ کر رہنا پسند نہیں کرتا، جیڈی نے بے چارگی سے کہا۔ وہ دوستوں کو بھی خفا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاں تو ہم کون سا ایسے پسند کرتے ہیں؟ جنید نے ناک چڑھا کر کہا۔ ایک تو روڈ اتنا ہے، پھر مجھے تو تھوڑا کھسکا ہوا بھی لگتا ہے، یعنی کوئی تک ہے؟ ہر روز تقریباً 4 گھنٹوں کا سفر کر کے لاہور آتا ہے، پھر 4 گھنٹوں کا سفر کر کے واپس ساہیوال جاتا ہے، کل کتنے گھنٹوں کا سفر؟ سب نے تائید میں زور و شور سے سر ہلایا۔ خیر اب اتنا لمبا سفر بھی نہیں ہے، ذاتی کنوینس میں تو جلدی سفر کٹ جاتا ہے۔ میں نے بتایا تو تھا وہ حویلی سے زیادہ دور رہنا پسند نہیں کرتا۔ جیڈی نے جلدی سے اس کا دفاع کیا۔ عجیب منطق ہے، حویلی سے دور رہنا اسے پسند نہیں، یہاں پر بھی نہیں رکتا اور ہمیں بھی نہیں رکنے دیتا۔ سچ جیڈی، تیرا کزن تو وہ کسی اینگل سے نہیں لگتا۔ بالکل، سعد نے ارسل کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو اتنا ملنسار، اتنا پیارا انسان ہے کہ اگلا خود بخود تمہاری طرف کھنچتا ہے۔ تمہیں پتا ہے ہم ہر دوسرے تیسرے دن ہاسٹل سے نکل کر تمہارے پاس کیوں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ صرف جے ڈی ہے جو کھلی باہوں سے ہمارا استقبال کرے گا، ماؤں کی طرح کھانے بنا بنا کر کھلائے گا، مگر ماتھے پر بل نہیں آنے دے گا۔ سچ جے ڈی، تو میرا جگر ہے۔ جے ڈی شرمندہ سا ہو گیا۔ مجھے تو خود بہت اچھا لگتا ہے کہ تم لوگ آؤ، مگر شبی۔ تبھی دھاڑ سے باہر کا دروازہ کھلا اور سادی گرتا پڑتا اندر داخل ہوا۔ ایک زبردست خبر ہے، تم پڑیا بیچتے ہوئے پکڑے گئے ہو؟ واسق نے پوچھا۔ یہاں کسی بات کا سیدھا جواب دینا کفر سمجھا جاتا تھا۔
दफा दूर, मैं पुड़िया क्यों बेचूंगा, जबकि शक्ल से तो ये तुम्हारा आबाई पेशा लगता है। सादी ने इत्मीनान से कहा और अलमारी की तरफ बढ़ गया। देखा, तुम भी धोखा खा गए। हमारा आबाई पेशा तो बच्चे उठाना है, वासक ने फकर से कहा। फिर बोला, ढूंढ क्या रहे हो? दूरबीन, जवाब मिला। इसका क्या करोगे? तजस्सुस से पूछा। 27D में बड़ी खूबसूरत लड़की आई है, इसे देखूंगा। 27D वाले अंकल की तो बड़ी लड़की भी खासी खूबसूरत है। ओहो, इनके घर मेहमान आए हैं, मेहमान लड़की खूबसूरत है। अच्छा, वासिक ने कहा। जो खिड़की तक पहले पहुंचेगा, पहला मौका इसे दिया जाएगा। वासिक ने दौड़ लगा दी। खबरदार, सादी ने उंगली उठाकर तंबी की। इस पर कोई बुरी नजर नहीं डालेगा। मैंने इसे सबसे पहले देखा है, इसलिए वो तुम सबकी भाभी है। ये अच्छी धांधली है, वही सबसे पहले बोला। पार्क में जो फिरोजी दुपट्टे वाली नजर आई थी, हालांकि मैंने सबसे पहले इसे देखा था, फिर भी तुमने इसे हमारी भाभी बना दिया था। हा हा, दो की गुंजाइश तो फिर भी बाकी है मेरे भाई, सादी ने कहके लगाया। इस बार हमें मौका दो, वरना हम थर्ड सेमेस्टर वाले एहतजाज करेंगे। परवाह किसे है। बिला आखिर दूरबीन मिल गई। सादी ने ही सेट की, फिर बारी बारी सब दीदार से फैजियाब हुए। माशाल्लाह, खुदा नजर बद से बचाए। यार पता करो, इसकी दो चार बहनें और नहीं है। जुनैद ने तो बकायदा तान लगाए। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। सादी ने पलटकर जेडी को देखा। वो बेड पर बैठा नापसंदीदगी से इन्हें देख रहा था। वहां क्यों बैठे हो? तुम्हें अपनी भाभी देखने से कोई दिलचस्पी नहीं? तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? मैंने अपने कपड़े पहने हैं? झूठे, ये कपड़े मेरे हैं, वो चिल्लाया। मैं तुम्हें भी तो अपना ही समझता हूँ, तजाहिल आरफाना से कहा गया। अब मैं क्या पहनूं? वो झुंझुलाया। ये भूखे नंगे बनकर सवाल ना करो, अलमारी भरी पड़ी है, कोई भी जोड़ा पहन लो। तुम लोगों ने मेरे कोई कपड़े छोड़े भी हैं? आधे इधर मैले पड़े हैं, बाकी आधे तुम लोगों ने पहन रखे हैं। और ये जो शर्ट तुमने पहनी है, इसका कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन चूंकि सिर्फ यही शर्ट तुम लोगों के शर से महफूज रह सकी थी, इसीलिए मैंने इसे ही पहनने का इरादा किया। मगर तुम, मुझे कोई पकड़ो, सादी ने सदमे से बेहाल होते हुए कहा। अपने इस दोस्त नवाज और मिलनसार जिगरी यार के मुंह से ऐसी जहर वाली बातें सुनकर मेरा दिल चूर चूर हो चुका है और मुझे इस दुनिया में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हो रही। मैं खुदकुशी करने लगा हूँ। प्लीज यार, तू खुदकुशी कर ले, इस लड़की से मैं शादी कर लूंगा, साद ने मिन्नत से कहा। सादी फौरन इसके हाथ झटक कर नॉर्मल हो गया। अब इतनी भी शदीद सदमा नहीं लगा कि फौरन खुदकुशी कर लूं। फिर उसने कहा, और दूसरी बात, इस लड़की के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। अगर तुम्हें इसे हासिल करना है तो मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। वो रत्ती बराबर भी संजीदा ना था। ओए, तुम लोगों को जर्रा बराबर शर्म नहीं आती एक अनजान लड़की के बारे में इस तरह की बातें करते हुए? जेडी ने कहा। हस्ब तवक्को खूब खूब मजाक का निशाना बना। चूंकि जेडी साहब की अपनी कोई सगी बहन नहीं है, इसलिए सारी दुनिया की लड़कियों से बिना राखी बनवाए ये इनके भाई बन गए हैं। जेडी सर पकड़कर बैठ गया। इसके दोस्त, जिन्हें इससे सच्ची दोस्ती का दावा था, इसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं थे। इसकी सादगी, दोस्त नवाजी, मिलनसारी, खुशखल्की के गुण गाने वालों के नज़दीक इसकी परेशानी कोई हैसियत ना रखती थी, जबकि जवाबदेही के ख्याल से इसका दिमाग फट रहा था। अब हमारे पास अगला 1 घंटा फ्री है, चलो यहाँ बैठो और हमें सारी तफसीलात बताओ। लेकिन इससे पहले इस पहलू पर रोशनी डालना मत भूलना कि तुमने इतनी अहम बात हमसे क्यों छिपाई। पहली 2 क्लासेस अटेंड करने के बाद वो तीनों एडमिन ब्लॉक की पिछली तरफ आ गई थीं, जो आम गुजरगा ना होने की बिना पर ज्यादातर सुनसान रहता था। इन तीनों की दोस्ती की मुद्दत ज्यादा नहीं थी। निम्रा और अभी स्कूल के आखिरी साल से एक दूसरे को जानती थीं, जबकि तन्वी से इनकी मुलाकात कॉलेज में आकर हुई थी। पहले साल में इनकी दोस्ती खूब परवान चढ़ी थी। पढ़ाई के मैदान में तीनों का रिकॉर्ड बेहतरीन था। इनके साथ साथ वो तीनों हल्ले गुल्ले की भी शौकीन थी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थीं। चूंकि तीनों का बुनियादी मजमून एक ही था, इसलिए दोस्ती खूब गहरी हो रही थी। निम्रा और अबीर हर बात एक दूसरे से शेयर करती थीं। बज़ाहिर तन्वी भी ऐसा ही करती थी, मगर इसकी ज़िंदगी के कुछ न कुछ पहलू ऐसे थे जो उसने अपनी बेहतरीन सहेलियों से छुपा रखे थे। शबीउल अब्बास से मंगनी भी ऐसा ही मामला था। मैंने कौन सी बात छुपाई है? वो भूल चुकी थी कि कुछ घंटे पहले उसने कोई इंकिशाफ करके अपनी सहेलियों को हैरान किया था। भाई खूब, अबीर ने इसका मजाक उड़ाया। मैं अगर मंगनी शुदा हूं तो सोते जागते कभी इस हकीकत को फरामोश ना करूं, और एक ये मोहतरमा है।
چھوڑو بہن، نعمت کی قدر ہر ایک کو نہیں ہوتی، نمرا نے فلسفانہ انداز میں کہا تھا۔ تنوی ہنس دی۔ تم دونوں معمولی سی بات کو اتنا بڑھا رہی ہو۔ جب میں پیدا ہوئی تھی تبھی نانو جان نے میرے ہاتھ میں ننھی سی انگوٹھی پہنا کر مجھے شبیہ الباز بھائی سے منسوب کر دیا تھا۔ اس وقت بابا زندہ تھے، اس لیے یہ رشتہ سب کی رضا سے ہوا تھا، لیکن امی نے اپنی وفات سے چند روز پہلے وہ انگوٹھی میری انگلی سے اتار کر کہیں رکھ دی تھی، اس لیے مجھے نہیں پتا وہ انگوٹھی اب کہاں ہے۔ شاید نانو کے پاس ہو، مجھے پوچھنے کا خیال نہیں آیا یار۔ یہ اب اتنی پرانی بات ہے کہ میں اسے 24 گھنٹے تو یاد نہیں رکھ سکتی۔ صبح بھی کچھ ایسی صورتحال بن گئی کہ مجھے بتانا پڑا، ورنہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے افسانہ بنا لینا تھا۔ اچھا، اتنی چھوٹی عمر میں زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ، ابیر نے کہا۔ تنوی، سچ سچ بتانا، تمہیں کبھی اپنی نانو کے اس فیصلے پر اعتراض نہیں ہوا؟ تنوی نے بڑی وقت سے سچائی اپنے لبوں پر آنے سے روکی اور مسکرا کر بولی، اس میں اعتراض والی کیا بات ہے؟ نانو نے مجھے پالا ہے، وہ میری زندگی کے بارے میں ہر طرح کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہیں، اور پھر اس فیصلے میں تو امی اور بابا کی مرضی بھی شامل تھی۔ اچھا، اور بھی تو بتاؤ، نمرا نے اشتیاق سے کہا۔ مثلاً، وہ گہری سانس بھر کر پوچھنے لگی، مثلاً نام، کوالیفیکیشن وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، تھک ہار کر تنوی نے خود کو ان کے سوالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ یوں بھی وہ جانتی تھی کہ گریز کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ نام شبیہ الباز، عمر 24 سال، 7 مہینے، UIT سے سول انجینئرنگ کر رہے ہیں، مستقیم ماموں کے بیٹے ہیں، قد 6 فٹ 1 انچ، رنگ صاف، مزاج سخت، ہنستے کبھی کبھی ہیں، عموماً غصے میں رہتے ہیں۔ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو؟ ابین نے بے اجلت میں پوچھا۔ تنوی سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، پتہ نہیں، میں نے کبھی اس بارے میں سوچا نہیں۔ اس نے سادگی سے کہا، دھت تیرے کی، جو بات سب سے پہلے سوچنا چاہیے تھی اب تک نہ سوچی، تم کسی کام کی نہیں ہو تنوی۔ پھر ابین نے کہا، اچھا ایک بات بتاؤ، اس نے کبھی تمہیں آئی لو یو کہا ہے؟ تنوی بہر بوٹی بن گئی، کیسے واہیات سوال کرتی ہو، تم صرف جواب دو، آئی لو یو کہا ہے یا نہیں؟ نہیں۔ تمہیں دیکھ کر بلا وجہ مسکراتا ہے؟ نہیں۔ تمہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک تو ضرور آتی ہوگی؟ ابیر پر یقین تھی۔ نہیں۔ تنوی اکتا کر بولی، اچھا، کبھی کوئی گفٹ دیا ہے؟ نہیں۔ کارڈ؟ نہیں۔ یار تم لوگوں میں کوئی نارمل منگیتروں والی بات بھی ہے کہ نہیں؟ ابیر نے جھنجھلا کر پوچھا۔ کیونکہ یہ افسانوی منگیتر ہیں، نمرا نے گھاس کا تنکا چباتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا۔ وہ دونوں ہی حیران ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگے۔ مطلب؟ بھائی دیکھو نا، افسانوں میں بھی تو یہی ہوتا ہے، منگیتر لا تعلق، لڑکی لاپرواہ، لیکن دلوں میں محبت کا ٹھاٹے مارتا سمندر۔ ایک زوردار دھپ اس کا مزاج پوچھ گئی تھی۔ تم دونوں کیوں چاہتی ہو کہ میں تم دونوں کو کوئی بہت رومانٹک سا قصہ سناؤں، جبکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں؟ شبی بھائی نے آج تک مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی جو رومانس کے زمرے میں آتی ہو، بلکہ رومانٹک بات تو بڑی دور کی بات ہے، وہ بات ہی بہت کم کرتے ہیں، بس بہت زیادہ ضرورت ہو تب بولتے ہیں۔ اس نے جیسے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اوہو، میں تو سوچ رہی تھی اس بورنگ روٹین لائف میں کچھ رنگینی آ رہی ہے، یعنی مزے مزے کے قصے سننے کو ملا کریں گے، ابیر نے مایوسی سے کہا تھا۔ تو ٹھیک ہے، تم وعدہ کرو، جب شبی بھائی تم سے کوئی رومانٹک ڈائیلاگ بولیں گے تو تم سب سے پہلے آ کر ہمیں بتاؤ گی، بکو مت۔ وعدہ وعدہ، دونوں نے شور مچا دیا۔ ناچار تنوی کو وعدہ کرنا پڑا۔ پھر اس نے کہا، اب یہ فضول گفتگو بند کرو اور کچھ دھیان پڑھائی کی طرف بھی دو۔ تم لوگوں کو پتہ ہے مس تسنیم نے آج ایڈمیشن ٹیسٹ کی ڈیٹ بھی بتا دی ہے۔ دفع کر یار، ایڈمیشن ٹیسٹ اور پڑھائی کو، ساری زندگی پڑھائیاں ہی کرنی ہے۔ ابھی گھاس پر چت لیٹ گئی، پھر پیر جھلاتے ہوئے بولی، ڈرامٹک سوسائٹی کا جو نیا نوٹس لگا ہے تم لوگوں نے پڑھا؟ پھر خود ہی بولی، اس بار اینول ڈرامہ کے لیے قصہ سسو پنو چنا گیا ہے۔ مس رابعہ نے جمعرات کے روز لڑکیوں کو آڈیشن کے لیے بلوایا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سسو پنو کے کرداروں کے لیے لڑکیاں پہلے ہی چنی جا چکی ہیں۔ تمہیں کس نے بتایا؟ تنوی نے پوچھا۔ بھائی یہ نہ پوچھو، تم لوگوں کو نہیں پتا میری CID کس قدر تیز ہے؟ واہ ابیر، اپنی طرف سے بڑی زوردار خبر سنائی ہے، نمرا نے چڑھ کر کہا، جبکہ میں پہلے ہی جانتی ہوں سسی پنو کے کردار کون کر رہے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا؟ دونوں چونکے۔ یار یہ تو بڑی عام فہم بات ہے، پنو کا کردار عروج کرے گی، تنو سسی کا۔ پچھلے سال بھی تو ہیر رانجھا کے کردار ان دونوں نے کیے تھے، اور کیا خوب کیے تھے۔
تمہیں شاید یہ نہیں پتا میں سسی کے رول کے لیے مس رابعہ کو منع کر چکی ہوں۔ تنوی نے اطمینان سے انکشاف کیا۔ کیوں؟ دونوں کے منہ کھل گئے۔ تم اتنی ٹیلنٹڈ ہو تنوی، تمہیں منع نہیں کرنا چاہیے تھا، ابیر نے کہا۔ ہاں ابیر، میں بھی یہ رول کرنا چاہتی تھی، مگر جب مجھے پتا چلا مین رول عروج کر رہی ہے تو میں نے انکار کر دیا۔ لیکن کیوں؟ عروج کے ساتھ کام کرنے میں کیا وقت ہے؟ نمرا نے سلگ کر پوچھا۔ وہ عروج کے مداحوں میں سے تھی۔ میں پچھلے سال ہی اس کے ساتھ کام کر کے کافی پچھتا چکی ہوں۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ ایک بار پھر اس کے ساتھ ہیروئن کا رول کر کے لڑکیوں کو باتیں بنانے کا موقع دوں۔ پہلے ہی کس قدر اوٹ پٹانگ باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کا صاف کھرا انداز تھا جو نمرا کو برا لگا۔ تم پاگل ہو تنوی، لڑکیوں کی بے سر و پیر باتوں میں آ رہی ہو۔ اس سے قبل کے جھگڑا شروع ہوتا۔ ابھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے آج پاکٹ منی ملی ہے، اسی خوشی میں تم لوگوں کو ٹریٹ دیتی ہوں۔ یہاں لے آتے ہیں، چلو ابیر، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ نمرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابیر نے انہیں جاتے دیکھا، پھر سامنے کیاری کی طرف دیکھنے لگی جہاں ایک ڈھوبن چڑیا پھدکتی پھر رہی تھی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ فلیٹ کی مکمل صفائی سے پہلے ہی شبیہ العباس پہنچ گیا تھا۔ ساتھ ہی واسق ارشد۔ اس نے انگلیوں پر گنتے ہوئے کہا، کیا میں جان سکتا ہوں میرے غیر موجودگی میں تمہارے اور کتنے دوستوں نے یہاں ڈیرا ڈالے رکھا ہے؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے یار، یہاں کوئی بھی نہیں آیا۔ بکھرے ہوئے برتن سمیٹتے ہوئے اس نے اپنے تئیں بڑی مہارت سے جھوٹ بولا تھا۔ اچھا تو پھر یہ بکھراوا نوری مخلوق پھیلا گئی ہوگی، شبی نے طنز سے کہا۔ جیڈی ہنس دیا۔ شبی، مجھے بخار رہا اتنے دن، روز چونکہ صفائی نہیں ہو سکی اس لیے اتنے روز کا کام اکٹھا ہو گیا، ورنہ تمہیں پتا ہی ہے میں اتنا بکھراوا کبھی نہیں ہونے دیتا۔ یہی تو بات ہے، تمہاری فطرت سے میں اچھی طرح واقف ہوں، اس لیے مجھے یقین نہیں آ رہا پورے فلیٹ کا یہ حشر تم نے کیا ہے۔ جے ڈی، اتنی عمر ہو گئی ہے تیری، اپنی بیوقوفی کے ہاتھوں لوگوں سے دھوکہ تو اب تک کھا رہا ہے، یعنی انسانوں کو پہچاننا تجھے اب تک نہیں آیا۔ میرے بھائی، اور کچھ نہیں تو کم سے کم جھوٹی مہارت سے بولنا سیکھ لے۔ شبی نے اس کی اچھی کلاس لے ڈالی۔ جے ڈی بالکل خاموشی سے اپنے کام میں لگا رہا۔ اسے شبی سے ایسی ڈانٹ سننے کی عادت تھی۔ تجھے پتا ہے جے ڈی تیرا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں پتا ہے، جے ڈی نے لاپرواہی سے کہا، پھر پوچھا، وہاں حویلی میں سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اس نے جوتے اتار کر ایک طرف رکھے، پھر بیڈ پر پیچھے کی طرف گر کر سر کے نیچے دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا لیا۔ عابد، مانی، اسفر، تنوی، نورا، حرم، اسفر سے بات ہوئی تھی میری، وہ تو کہہ رہا تھا اس بار آئے گا تمہارے ساتھ۔ سب ٹھیک ہے بھائی، اسفر کو کوئی کام تھا اس لیے نہیں آیا، شبی نے کہا۔ جے ڈی نے کچن سے نکلتے ہوئے اسے دیکھا، آنکھیں بند کر کے لیٹا وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، چائے لاؤں؟ اس نے محبت سے پوچھا۔ اجمل کہاں ہے؟ اس نے ملازم لڑکے کے بارے میں پوچھا۔ اس کی ماں بیمار تھی، میں نے ایک ہفتے کی چھٹی دے دی ہے، بیچارہ بہت پریشان تھا۔ ایک تو تمہیں ہر ایک کی ماں بننے رہنے کا بہت شوق ہے، جس سے دیکھو ہمدردی جتائی جا رہی ہے، شبی نے اکتا کر کہا۔ مجھے یقین ہے اسے چھٹی دیتے ہوئے ایک بار بھی تم نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ کچن کون سنبھالے گا۔ شبی، ہمیں ملازموں کی کمی تھوڑی ہے، ایک چھوڑ 10 ملتے ہیں۔ میں گاؤں سے بھی ملازم منگوا سکتا تھا، لیکن جب اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں تو انہیں استعمال بھی کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا کھانا تو میں اچھا بنا ہی لیتا ہوں، تھوڑی بہت صفائی بھی کر لوں گا، بس کپڑوں کا مسئلہ تھا، لیکن یہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ لانڈریز کس مرض کی دوا ہے؟ پھر میں نے سوچا آج ہم کسی کی مدد کریں گے تو کل کو کوئی ہماری مدد کرے گا۔ سچ کہوں میں نے حقوق العباد کا خیال رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا چھوڑ اس بحث کو، میں چائے لاتا ہوں۔ میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے، تمہیں پتا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ شبی نے پوچھا۔ میں جو بھی کہوں گا تم اسے رد کر دو گے، اس لیے تم ہی بتا دو، جے ڈی گہری سانس بھرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بیوقوفی، شبی نے سرس سے کہا۔ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ بیوقوفی ہے، بعض اوقات تمہاری بیوقوفی پاگل پن کی حد تک بڑھ جاتی ہے۔ مجھے حیرانی ہے تم لوگوں کو پہچان کیوں نہیں پاتے؟ تم اکثر کسی نئے دوست کو مجھ سے متعارف کرواتے ہو اور کہتے ہو یہ بہترین انسان ہے، اور میں اس بہترین انسان کی شکل دیکھتے ہی بھانپ لیتا ہوں وہ کتنا شاطر اور مطلب پرست ہے۔ تمہارے سارے دوست ایسے ہی ہیں، وہ تمہارے پاس اپنا کوئی نہ کوئی مطلب، کوئی غرض پورا کرنے آتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تم ہر بار ان کی باتوں میں آ جاتے ہو اور وہ اپنا مطلب پورا ہوتے ہی تمہیں پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ سنا تم نے، تم بہت بڑے بیوقوف ہو۔ بڑی نئی بات بتائی ہے، جے ڈی نے منہ کا زاویہ بگاڑا۔ میں چھوٹا سا تھا تب سے اپنی شخصیت کی اس خوبی سے آگاہ ہوں، تم سے پہلے ہی کئی لوگ مجھے بتا چکے ہیں، وہ سادگی سے کہہ رہا تھا۔
تمہیں ذرا بھر بھی احساس نہیں ہے جیڈی؟ تمہارے دوست تمہیں کیسے ڈاج دھوکہ دے جاتے ہیں؟ تمہیں اچھا لگتا ہے دوسروں کے ہاتھوں بیوقوف بننا؟ شبیر نے جھنجھلا کر پوچھا۔ یار، جیڈی نے سر کھجاتے ہوئے بے چارگی سے کہا، مجھے کبھی لگا ہی نہیں کہ کوئی مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ تم کہتے ہو میرے دوست اپنی کسی غرض کے لیے میرے پاس آتے ہیں، میری رائے مختلف ہے۔ مجھے لگتا ہے میرے دوست جانتے ہیں میں ان کی مدد کر سکتا ہوں، تبھی وہ میرے پاس آتے ہیں۔ کسی کی تھوڑی سی مدد کرنے سے اگر اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو میری ذات کو کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ تمہیں تمہارے دوستوں کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتے ہیں، یہ تو مانتے ہو؟ وہ معمولی نقصان ہوتے ہیں، جیڈی نے تحمل سے جواب دیا۔ تم کسی بڑے نقصان کا انتظار کر رہے ہو؟ شبی نے جل کر پوچھا۔ تب سنبھلو گے؟ سنبھل جاؤ جیڈی، مجھے ڈر ہے کسی روز تمہارے دوست اپنی باتوں میں الجھا کر تم سے قتل کروا دیں گے اور تم تب بھی ایسی ہی بودھی لاجک دیتے پھرو گے۔ تمہیں محتاط رہنا چاہیے، فی زمانہ دنیا میں کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے۔ تم گدھے احمق پاجی راستہ چلتو کو دوست بنا کر مدد کرنے کھڑے ہو جاتے ہو۔ مجھے خدشہ ہے کسی روز کوئی بڑا نقصان نہ اٹھا بیٹھو۔ اگر میں حویلی جا کر کسی کو بتاؤں کہ شبی اتنا بولتا ہے تو کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ جیڈی نے اسے چڑھایا اور وہ سچ مچ چڑ بھی گیا۔ مرو تو جس روز بھگت رہے ہوگے تب میری یاد آئے گی۔ اب میں تمہارا مسئلہ بتاؤں؟ جیڈی نے مسکرا کر پوچھا۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے تمہیں ساری دنیا بری لگتی ہے اور تمہیں ساری دنیا اچھی لگتی ہے۔ وہ اپنے مخصوص اکتاہٹ بھرے انداز میں بولا۔ دنیا اچھی ہے، وہ مستقل مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا نا جس دن بھگتو گے تب جانو گے، وہ بضد تھا۔ تمہیں انسان برے کیوں لگتے ہیں شبی؟ جیڈی نے یکدم پوچھا۔ مجھے سب انسان برے نہیں لگتے، صرف وہ برے لگتے ہیں جو برے ہوتے ہیں، دو ٹوک جواب آیا۔ میرا خیال ہے ہم یہ فیصلہ وقت کو کرنے دیتے ہیں۔ ممکن ہے کچھ عرصے گزرنے کے بعد ہم دونوں کی اپروچ بدل جائے، تمہیں دنیا اور دنیا والے اچھے لگنے لگے اور مجھے خدا نہ کرے برے لگنے لگے۔ جیڈی نے مسکرا کر کہا، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ شبی نے اپنے مخصوص دو ٹوک انداز میں کہا، مجھے دنیا والے کبھی اچھے نہیں لگ سکتے۔ وجہ؟ بس کہہ جو دیا۔ ایک بات بتاؤ شبی، تم ہر بات اس قدر دو ٹوک انداز میں کیوں کہتے ہو؟ جیسے پتھر پر لکیر، بلکہ پتھر پر لکیر بھی گزرتے وقت کے ساتھ مدھم پڑ جاتی ہے۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا۔ مجھے تمہاری بہت فکر ہے جیڈی۔ کچھ مہینوں کی بات ہے ہمیں بی اے کی ڈگری مل جائے گی۔ میں سوچتا ہوں جتنا تمہارے چہرے پر چغت پن ہے اسے دیکھتے ہوئے تمہیں نوکری کون دے گا؟ اکیڈمک ریکارڈز کا پلس ہونا اور بات ہے، پریکٹیکل فیلڈ میں آ کر جاب حاصل کرنا بالکل ہی اور بات۔ تمہیں چاہیے تھا کسی عام سے سبجیکٹ میں پوسٹ گریجویٹ کرتے اور سرکاری اسکول میں ماسٹر جی لگ جاتے۔ تمہاری جیسی بانگلو شکل کے کئی ماسٹر جی دیکھے ہیں میں نے۔ شبی کا مسئلہ یہ تھا، وہ بدتمیزی کی حد تک صاف گو تھا۔ صاف گوئی بھی وہ جس میں سامنے والے کو زخمی کر دینے والی تلخی ہوتی ہے۔ جیڈی ہٹ ہونے کے باوجود مسکراتا رہا۔ تم میری فکر نہ کرو، مجھے جاب نہ بھی ملی تو میں دادو کے آفس میں بیٹھوں گا۔ فیملی بزنس کا کچھ فائدہ تو ہمیں بھی حاصل ہونا چاہیے۔ شاباش، شبی نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ بی اے سول کر کے گنے سے چینی بنانا اور چاول چھاڑنا سیکھو گے؟ بھائی خوب، تو اس میں مذاق اڑانے والی کیا بات ہے؟ ذاتی کاروبار کے اپنے مزے ہیں، ہماری جو شوگر اور رائس ملز ہیں ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر دادو بیچاری کب تک یہ سب کام تنہا سنبھالیں گی؟ اس میں کیا شک ہے؟ وہ فوراً مان گیا۔ اچھا شبی، تمہارا آگے کیا کرنے کا پلان ہے؟ میں کچھ عرصے یہاں کسی اچھی انجینئرنگ فرم میں کام کروں گا، پھر اسپیشلائزیشن کے لیے انگلینڈ جاؤں گا۔ تمہیں پتہ ہے انگلینڈ جا کر پڑھنا میرا کتنا بڑا خواب ہے۔ پھر ظاہر ہے جاب کروں گا اور اگلے 10 سالوں میں اپنی ایک کنسلٹنس بنا لوں گا۔ تم دیکھنا جیڈی، میں بہت ترقی کروں گا انشاءاللہ، جیڈی نے صدقے دل سے کہا، پھر بولا، ویسے میرا خیال ہے دادو ہم دونوں کو ہی جاب کرنے کی پرمیشن نہیں دیں گی۔ اپنے بارے میں تو میں پر یقین نہیں ہوں، لیکن تمہارے بارے میں مجھے 100% یقین ہے۔ وہ تمہیں باہر جانے نہیں دیں گی، وہ ہمیشہ چاہتی ہیں تم پڑھائی ختم کر کے بزنس کی طرف آ جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، میں وہی کرتا ہوں جو میرا دل چاہتا ہے۔ اس نے اپنے مخصوص شاہانہ انداز میں کہا تھا۔ جیڈی خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ شبی العباس اس کے چچا مستقیم بھٹی کا بیٹا تھا۔ ان دونوں کی عمروں میں محض چند دن کا فرق تھا۔ ایک گھر میں رہنے اور تربیت کے لیے ایک سا ماحول میسر آنے کے باوجود ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ چونکہ شبی کو ہمیشہ دادو کی سپورٹ حاصل رہی تھی، وہ اپنے بچوں کی اولاد میں شبی کو سب سے زیادہ قریب جانتی تھیں۔
اس لیے وہ خاندان بھر میں شاہانہ مزاج، نخریلا اور ضدی مشہور تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پھر بھی پسندیدہ تھا، وجاہت اس کی ایکسٹرا کوالیفیکیشن مانی جاتی تھی۔ ذہین وہ بچپن سے ہی بہت تھا۔ شاہانہ مزاج ہونے کے باوجود اس نے آج تک اپنے بزرگوں سے بدتمیزی نہیں کی تھی۔ اس کے باوجود دادو کے بعد وہ تھا جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ آخری مانا جاتا تھا۔ حویلی میں بچوں سے لے کر بڑوں تک سب اس کی بات ماننے کے پابند تھے، اور ظاہر ہے اتنے سارے اختیارات دادو نے اسے دیے تھے۔ جے ڈی اور اس کے کزنز اگر شبی پر رش کرتے تھے تو یہ کوئی غیر معمولی بات بھی نہیں۔ ہاں صاحب، یہ تم نہیں کہو گے تو اور کون کہے گا؟ آپ شہزادے عالم جو ٹھہرے بادشاہ اکبر کا سنا ہے؟ ممکن ہے کسی نے ہوائی اڑائی ہوگی، مگر سنا ہے شہزادہ سلیم کے آگے بڑی جلدی مجبور ہو جایا کرتا تھا۔ وہ تو انارکلی کے معاملے میں باپ بیٹا میں تھوڑی انبن ہوگی اور فسانہ بن گیا۔ ہماری زوردار شخصیت والی دادو بادشاہ اکبر سے بھی زیادہ مجبور ہو جاتی ہیں تمہارے آگے۔ وہ تو شکر ہے کہ درمیان میں کوئی انارکلی نہیں آئی، ہوتی تب بھی ہماری انبن نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ میں دادو سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جیڈی کچن کی طرف بڑھا۔ میں چائے لاتا ہوں، ساتھ میں کچھ کھانے کے لیے بھی لانا۔ جیڈی نے کچن میں آ کر جلدی جلدی آلو کاٹے اور نمک اور کالی مرچ لگا کر انہیں کڑھائی میں ڈال دیا، ساتھ ہی الیکٹرک کیٹل کا پلگ لگا کر انتظار کرنے لگا۔ اس کے کانوں میں شبی کی آواز گونج رہی تھی اور وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس نے جیڈی کے لیے بالکل درست لفظ استعمال کیا تھا۔ ممکن ہے کوئی اور لفظ اس سے بہتر ہوتا، مگر خود اسے بھی کوئی متبادل لفظ بیوقوف سے زیادہ جامع اور بھرپور نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی امی یہاں موجود ہوتی تو کہتی، دراصل میرا بیٹا بہت معصوم اور سادہ دل ہے۔ آج کل لڑکوں میں جو چلاکی اور ہوشیاری ہوتی ہے وہ میرے بچے میں نام کو بھی نہیں۔ در حقیقت معصومیت اور سادگی بیوقوفی اور چگل پن کے مذہب نام ہیں جنہیں کبھی ہم خود اور کبھی ہم سے بے تحاشا محبت کرنے والے ہماری شخصیت سے جوڑ دیتے ہیں، تاکہ حقیقت سے مستقل نظریں چراتے ہوئے دل دکھی ہونے سے بچا رہے۔ اس کی امی بچپن سے ہی یہی کرتی آ رہی تھیں۔ جیڈی کے لیے یہ باتیں نئی نہیں تھیں۔ اسکول میں بھی لڑکے اسے بونگا تو اکثر و بیشتر اور کبھی کبھار بھولا بادشاہ کہہ کر چڑھایا کرتے تھے۔ تب سے لے کر اب تک جیڈی سمجھ نہیں سکا تھا اس میں بھولے بادشاہ والی کون سی خصوصیت ہے۔ اسکول میں وہ ایسی باتوں پر بددل ہو کر اسکول جانے سے انکار کر دیتا تھا، مگر بڑے ہونے پر اس نے اس حقیقت کو کسی حد تک تسلیم کر لیا تھا کہ انسانوں کو پہچاننے کی فطری صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہہ کر بھی خود کو تسلی دیتا تھا کہ اکثر لوگ بونگے یا بھولے نہیں ہوتے، پھر بھی انسانوں کو نہیں پہچان پاتے اور دھوکا کھاتے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر مطمئن رہتا تھا اور ہر بار اپنے دوستوں کے جھوٹ پر یقین کر کے ان کی مدد کرتا رہتا تھا۔ مدد کرنے کی حیثیت خدا ہر ایک کو نہیں دیتا، وہ اکثر سوچتا، لیکن اس بار اسے کچھ تشویش اور ہتک محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دوستوں نے ہاسٹل کے بارے میں جھوٹ بول کر 3 روز یہاں قیام کیا تھا اور جے ڈی کی جیب بالکل خالی کروا دی تھی۔ انہوں نے کئی قیمتی ڈیکوریشن پیس توڑ دیے تھے۔ واسق اس سے اجازت لیے بغیر اس کی بے حد من پسند ٹساٹ کی گھڑی لے گیا تھا، اور ارسل نے مقروض ہونے کے باوجود اس سے اس بار بھی 7,000 ادھار نکلوائے تھے، اور وہ جانتا تھا یہ قرض بھی نہ چکایا جائے گا۔ آخر ہر بار وہ ان کی باتوں میں کیوں آ جاتا ہے اور خود سے کیے ہوئے عہد بھول جاتا ہے؟ اب میں کسی پر اعتبار نہیں کروں گا، خواہ میرے دوست ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی میرے سامنے ایڑیاں رگڑتے مر بھی رہا ہوگا تو میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ ارے غیروں کی مدد کروں اور بیوقوف بنوں۔ بھولے بادشاہ نے پکا عہد کر لیا، اور جذبہ وہ سگڑ بیویوں کی طرح ٹرے سجا کر اندر پہنچا۔ شبی گہری نیند سو چکا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ ایڈمن بلاک کے قریب گھاس کے اس چھوٹے سے قطعے میں تنہا بیٹھے تنوی کو ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب اپنے قریب ایک جانی پہچانی آواز سن کر اس نے سر اٹھایا اور دل ہی دل میں بیزار ہوئی۔ عروش خواجہ سرخ گلابوں کا ایک گلدستہ ہاتھوں میں پکڑے اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ابیر نے صحیح کہا تھا، آج عروش بہت تیار ہو کر آئی تھی۔ بمشکل گردن تک آتے اس کے گھنگریالے بال جنہیں وہ روٹین میں باندھے رکھتی تھی آج کھلے ہوئے تھے۔ سفید اور سیاہ چیک دار سکارف جو پورے کالج میں اس کی شناختی علامت کی طرح مشہور تھا کہ دونوں سروں کو اس نے حسب معمول اپنے محظوظ انداز میں پہن رکھا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مردانہ انگوٹھیاں اور بینڈز تھے۔ دائیں کان میں سلور کی چھوٹی سی بالی تھی۔ یہ وہ لوازمات تھے جو ہر روز وہ کالج یونیفارم کے ساتھ استعمال کرتی تھی۔
کوئی کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہوئے وہ سب اتار کر اپنی کلاس کا نمائندہ رنگ کا دوپٹہ اوڑھ لیتی تھی اور واپس آ کر پھر پہن لیتی تھی۔ آج کے دن کے خاص تیاری کا سب سے اہم غرض وہ لپ گلاس تھا جس کی وافر مقدار اس نے اپنے ہونٹوں پر لگا رکھی تھی اور اس وقت بالکل عجوبہ دکھائی دے رہی تھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ اسے خاموش دیکھ کر عروج نے پھر پوچھا۔ دور دور تک کوئی اسٹوڈنٹ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ناچار تنوین نے اثبات میں سر ہلا دیا، ساتھ ہی اپنی نوٹ بک کھول کر جلدی جلدی قلم گھسیٹنے لگی۔ آپ مصروف لگ رہی ہیں، عروج نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نوٹس بنا رہی ہوں، تنوین نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ عروج کو اپنے بارے میں ہونے والی چمگوئیاں اس نے بھی سنی تھیں اور وہ نہیں چاہتی تھی ان دونوں کو اکٹھا بیٹھے دیکھ کر لڑکیاں اوٹ پٹانگ باتیں کریں۔ اوہ ہو، عروج کے لہجے میں مایوسی کی جھلک تھی۔ میں تو آپ سے کچھ باتیں کرنے آئی تھی، اس نے کہا۔ آپ باتیں کریں، میں سن رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا آج میرا برتھ ڈے ہے، عروج نے یوں پوچھا جیسے خود کو بہت مشہور ہستی سمجھتی ہو۔ میں مدر ٹیریسا کا برتھ ڈے یاد رکھتی ہوں یا اپنا؟ تنوی جی بھر کر رکھائی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ عروج لاجواب ہوئی۔ دراصل کالج کی اکثر لڑکیوں کو پتہ ہے تو میں نے سوچا آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ میں ان اکثر لڑکیوں میں شامل نہیں ہوتی۔ اچھا، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ عروج اتنی جلدی ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ آپ مجھے وش نہیں کریں گی؟ ہیپی برتھ ڈے۔ آپ کا نام بہت خوبصورت ہے۔ شکریہ۔ کس نے رکھا؟ میری نانو نے، تنوی نے کہا۔ انہوں نے میرا نام اپنے نام پر رکھا تھا کیونکہ وہ چاہتی تھی میں بالکل ان کی جیسی بنوں۔ یہ پہلا طویل جملہ تھا جو اس نے ادا کیا۔ عروج کے لیے یہ بھی غنیمت تھا، کم سے کم وہ بات کرنے پر راضی تو ہوئی۔ کیا آپ کی نانو آپ کی طرح خوبصورت ہیں؟ میں تو ان کی پاسنگ بھی نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں نانو کے لیے فخر ہی فخر تھا۔ عروج مسکرائی۔ میں کبھی آپ کی نانو سے ضرور ملوں گی تاکہ پتہ چل سکے وہ خاتون کتنی خوبصورت ہیں جن کی آپ پاسنگ بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ آپ مجھے اتنی خوبصورت لگتی ہیں کہ میرا خیال ہے آپ کا مقابلہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو کتنا پسند کرتی ہوں؟ شاید میں ٹھیک سے بتا بھی نہیں سکتی۔ آپ میری فرینڈ بنیں گی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، تنوی نے سرعت سے مستحکم لہجے میں کہا۔ کیوں؟ عروج نے پوچھا۔ میں ہر کسی سے دوستی نہیں کرتی، ویسے بھی مجھے زیادہ فرینڈز بنانا پسند نہیں۔ آپ اتنی سختی سے جواب نہ دیں، عروج نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھی طرح سوچ لیں پھر کوئی جواب دیں۔ میں اس کالج کی بہترین لڑکی ہوں۔ چاروں بیچز کی لڑکیاں مجھ سے دوستی میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ میں جس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہوں اسے خود پر ناز ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں، جس لڑکی پر اتنی لڑکیاں فدا ہیں اور اس سے دوستی کرنا چاہتی ہیں وہ خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی اسٹرانگ ریزن ہوگا۔ آج بہت سی لڑکیوں نے مجھے گفٹ دیے ہیں، کئی پھول دے چکی ہیں، مگر میں آپ کے لیے پھول لائی ہوں۔ ہماری دوستی کے لیے ہیں یہ پھول۔ مجھے یقین ہے یہ پھول لے کر آپ میری دوستی سے انکار نہیں کریں گی۔ اس کے ہر لفظ سے زعم جھلک رہا تھا۔ تنوی کی ناپسندگی میں اضافہ ہو گیا۔ آپ یہ پھول واپس لے جائیں عروج، میں بتا چکی ہوں مجھے آپ سے دوستی نہیں کرنی، اور جب دوستی نہیں کرنی تو پھول کس خوشی میں لوں؟ تنوی نے پہلے سے زیادہ سختی سے کہا تھا۔ عروج مسکراتی رہی۔ تنوی کو اس کی آنکھوں سے اس کی مسکراہٹ سے گھن آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنستی ہوئی تھیں اور گندی معلوم ہوتی تھیں۔ تنوی کو یاد آیا پچھلے سال جب اس نے اس کالج میں ایڈمیشن لیا تھا اس کی آنکھیں ایسی نہیں تھیں۔ آپ کو پھول نہیں لینے تو انہیں ڈسٹ بن میں ڈال دیں، میں انہیں لے کر نہیں جاؤں گی۔ مجھے یقین ہے چند دن کے بعد آپ مجھ سے دوستی کرنے پر راضی ہو جائیں گی۔ وہ اسی راستے پہ پلٹ گئی جہاں سے آئی تھی۔ تنوی نے دیکھا اس کے پہناوے اور بول چال میں ہی نہیں چلنے کے انداز میں بھی مردانہ پن نمایاں تھا۔ اس کی ناپسندیدگی اور ناگواری کئی گنا بڑھ گئی۔ اس نے پھولوں کو بے دردی سے پرے پھینک دیا۔ اوہ نہ، قوم نے لوط کی بھٹکی ہوئی روح۔ وہ اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ نمرہ دوڑتی چلی آ رہی تھی۔ عروج تم سے کیا بات کرنے آئی تھی؟ اس نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ اس کا دماغ خراب ہے، تنوی نے بات پلٹ دی۔ تم تو کینٹین گئی تھی اور ابھی کہاں ہے؟ وہ سماما کے پاس بیٹھی ہے، وہی فورتھ ایئر کی سماما جو پامسٹ ہے۔ ہم دونوں نے اسے بڑی مشکل سے راضی کیا ہے کہ آج وہ ہم تینوں کے ہاتھ دکھے۔ میں چلتی ہوں لیکن ہاتھ نہیں دکھاؤں گی۔ نانو کہتی ہیں اس طرح 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تنوی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوہ ہو، کچھ نہیں ہوتا تنوی، نمرہ نے جھنجھلا کر کہا۔ تمہیں اپنا مستقبل جاننے سے دلچسپی نہیں ہے؟ دلچسپی تو ہے، مگر وہ تذبذب میں گھر کر بولی۔ کوئی اگر مگر نہیں، تم تو دن بدن مس نو بنتی جا رہی ہو، کچھ پوچھو۔
منہ سے نہ نکلتی ہے۔ خدا نہ کرے ان دنوں تمہارا نکاح شبی العباس کے ساتھ رکھا گیا تو بیچارے کا کباڑا ہو جائے گا۔ ظاہر ہے تمہارے منہ سے تو نہ ہی نکلے گا۔ نمرہ اسے ساتھ گھسیٹتے ہوئے تیز تیز بول رہی تھی۔ جنت، او جنت! دین محمد نے گھر میں داخل ہوتے ہی جنت کو آوازیں دینا شروع کر دی تھیں۔ آسمان کے چہرے پر شام کا سنگھار جاری تھا اور صحن میں لگے سرخ چین پر چڑیوں نے شور مچا رکھا تھا۔ ننھی جنت اپنے جھولے میں لیٹی چڑیاؤں کے شور سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ باپ کی آواز سن کر وہ تیز تیز ہاتھ پیر چلانے لگی۔ دین محمد نے اپنا صفحہ الگنی پر ڈال دیا اور آگے بڑھ کر اسے گود میں لے کر پیار کرنے لگا۔ اس کی بیوی زہرا صحن کے ایک طرف دستی نلکے کے قریب بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ باپ بیٹی کو لاڈ کرتے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ یہ آج کی بات نہیں تھی۔ جنت کی پیدائش سے لے کر اب تک سال بھر کے اس عرصے میں اس کا یہی معمول بن چکا تھا۔ وہ جنت کو پکارتا ہوا گھر میں داخل ہوتا اور اسے گود میں اٹھا لیتا، پھر جب تک گھر پر رہتا اسے گود سے اترنے نہ دیتا، اور صرف دین محمد پر ہی کیا موقوف، خود زہرا اور دین محمد کی ماں کے معاملات میں بھی بے حد تبدیلی آ چکی تھی۔ جنت ان سب کے لیے کھلونا تھی، جس نے ان کے گھر کو گھر نہیں رہنے دیا تھا، جنت بنا دیا تھا۔ جنت دیوار پر بیٹھی ہوئی چڑیا کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ دین محمد اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر چڑیا کے قریب کیا۔ چڑیا خطرہ بھانپتے ہی پھر سے اڑ گئی۔ جنت کھلکھلا کر باپ کے سینے میں منہ چھپانے لگی۔ تبھی دین محمد کی نگاہ اس کے پیر پر پڑی۔ وہاں معمولی سی خراش سرخ ہو کر سوکھ رہی تھی۔ یہ اس کے پیر پر کیا ہوا ہے؟ اپنے اندر اٹھتے غصے کی شدید لہر کو دباتے ہوئے اس نے زہرا کو مخاطب کیے بغیر پوچھا تھا۔ زہرا اپنے آنچل سے ہاتھ پوچھتی قریب آ گئی اور بغور جنت کے پیر کو دیکھا، پھر اچانک یاد آنے پر بولی، اچھا یہ صبح چارپائی کے پائے سے خراش لگ گئی تھی، پاؤں پاؤں چلنے لگی ہے، آپ کو پتا تو ہے جی، اب یہ کہاں ٹکتی ہے؟ اس نے پیار سے جنت کا گال گدگداتے ہوئے کہا۔ دین محمد نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ یہ پاؤں پاؤں چلتی ہے، ٹکتی نہیں ہے، تم کیا افیم کھا کے سو جاتی ہو؟ ذرا سی بچی کا خیال بھی نہیں رکھا جاتا؟ دین محمد نے مشتعل ہو کر کہا تھا، ابھی خدا نے ایک دی ہے تو یہ حال ہے، جو باقی 6 بھی زندہ ہوتی تو نے کیا کرنا تھا؟ زہرا شرمندہ سی ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے جی آپ کو؟ بچے تو چوٹے لگواتے ہی رہتے ہیں، اور میں تو سارا سارا دن اسی کے ساتھ لگی رہتی ہوں، یقین نہ آئے تو اماں سے پوچھ لیں، نظر آ رہا ہے مجھے کتنا تو اس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ دین محمد کا غصہ کم نہ ہو رہا تھا۔ اچھا میں اگلی بار خیال رکھوں گی۔ زہرا نے مسئلے تمیزی سے کام لیا۔ دین محمد سر جھٹک کر تخت پر بیٹھ گیا اور جنت سے باتیں کرنے لگا۔ زہرا نے گہرا سانس بھر کر شوہر اور بیٹی کو دیکھا۔ اسے دونوں سے بے حد و حساب محبت تھی، لیکن دین محمد کی طرح بیٹی کی محبت میں وہ اندھی نہیں ہو رہی تھی۔ دین محمد جنت کے معاملے میں حد درجہ جذباتی تھا، اور زہرا جنت کے معاملے میں اپنی ماں کی بھی معمولی سی کوتاہی برداشت نہیں کرتا تھا۔ بعض اوقات اس کے غیر معمولی محبت و انسیت اچھی لگتی، بعض اوقات بری اور بعض اوقات ناگوار۔ دین محمد پہلا شخص نہیں تھا جسے خدا نے طویل انتظار کے بعد باپ کے منصب پر فائز کیا تھا۔ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، مگر کوئی بھی اولاد کو اس طرح ہتھیلی کا چھالا نہیں بناتا جس طرح دین محمد جنت کو بنا رہا تھا۔ بعض اوقات زہرا کو پریشانی ہونے لگتی کہ اتنی محبت اور جذباتیت کا نتیجہ کیا نکلے گا، پھر وہ سر جھٹک دیتی کہ اس کی پریشانی قبل از وقت ہے۔ دین محمد کا موڈ اتنی دیر میں خوشگوار ہو چکا تھا، اب وہ زہرا کو پکار رہا تھا۔ زہرا سر جھٹک کر متوجہ ہوئی۔ میں نے کہا تھا نا ہماری لاڈو بڑی نصیبوں والی ہے، دیکھ لے جب سے دنیا میں آئی ہے ہماری زمینوں میں کتنا منافع دے رہی ہے، اور آج تو میرے پاس خوشخبری بھی ہے۔ وہ خوشی خوشی بتانے لگا، چودھری حاکم اپنی زمینیں بیچ رہا ہے، اور وہ بھی بڑی مناسب قیمت میں، بلکہ مناسب کہنا بھی غلط ہے، اونے پونے ہی سمجھ لے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے وہ عرضی خرید کے میں جنت کے نام لگاؤں گا۔ ابھی تو یہ اتنی چھوٹی ہے، جو ہمارا ہے وہ اسی کا تو ہے، لیکن ابھی سے زمینیں اس کے نام لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ زہرا نے اعتراض کیا، بڑی ہو گئی تو نام لگا دینا، خواہ مخواہ بچہ نظر میں آتا ہے، گاؤں میں کتنے حاسد ہیں ہمارے۔ بات تو ٹھیک ہے تیری، دین محمد نے کہا، لیکن میرا دل چاہتا ہے ہماری جنت اس گاؤں کے تمام بچوں سے بہتر ہو۔ میری خواہش ہے زہرا، اسے پورا ضرور کروں گا، اس نے تقیت سے کہا تھا۔ زہرا گہرا سانس بھر کر اس کے لیے کھانا لینے رسوئی کی طرف آ گئی۔ اسے دین محمد کی منطق سمجھ نہیں آئی تھی۔
پھر بھی وہ مطمئن تھی کیونکہ اسے یقین تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دین محمد کی جذباتیت کم ہو جائے گی۔ ڈنر کے دوران بڑی محسوس کن سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کبھی کوئی گلاس چمچ ٹکراتا تو آواز پیدا ہوتی، پھر ویسا ہی سکوت چھا جاتا۔ سروت دیکھ رہی تھی دانیال حسن رغبت سے نہیں کھا رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے چند لقمے کھا کر پلیٹ پر ایک کھسکا دی اور پانی کا ایک گلاس اٹھا لیا، لیکن اس سے قبل کے گلاس لبوں تک لگاتے سروت نے سرت سے ایک باؤل ان کے سامنے رکھ دیا۔ آپ کو سبزی پسند نہیں آئی تو یہ مٹن گریوی لے لیں، ساتھ میں یہ وائٹ رائس، یہ کمبینیشن پسند ہے نا آپ کو؟ آج سارا کھانا میں نے آپ کی پسند کے مطابق بنایا ہے دانیال، سروت نے مسکراتے ہوئے اپنا کارنامہ بیان کیا تھا۔ ایک کے بعد ایک چیز میرے سامنے رکھتے ہوئے یہ ثابت نہ کریں کہ آپ کو میری پسند ناپسند کی بہت پرواہ ہے۔ تن سے بوجھل سرد لہجہ، سروت کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ آپ نے صبح سبزی کے لیے کہا تھا اس لیے انہوں نے وضاحت دینا چاہی۔ دانیال صاحب نے فوراً ٹوک دیا۔ میں نے مکس سبزی پکانے کے لیے کہا تھا، صرف گاجر پکانے کے لیے نہیں۔ مجھے میٹنگ اٹینڈ کرنے جانا ہے، اس لیے جو سبزی تھی گھر میں وہی بنا دی۔ اچھا میں کل مکس سبزی بنا لوں گی، پلیز آپ ابھی تو کھانا چھوڑ کر نہ جائیں۔ آپ کو رائس نہیں کھانے تو میں چپاتی بنا لیتی ہوں، فریج میں کباب رکھے ہیں کچے قیمے کے، اگر آپ کہیں تو وہ فرائی کر دیتی ہوں یا آملیٹ بنا لیتی ہوں۔ سروت کو کسی بھی طرح انہیں قائل کرنا تھا، سو جلدی جلدی بول رہی تھی۔ دانیال صاحب نے ابرو اچکا کر تیکھی نظر ان پر ڈالی۔ کل مکس سبزی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حسب خواہش کوئی چیز نہ ملے تو پھر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ تعجب مجھے اس بات پر ہے، اتنی اہم بات آپ کی اب تک سمجھ میں کیوں نہیں آ سکی؟ باقی بات رہی کباب، چپاتی اور آملیٹ کی، آپ کو میری اتنی فکر تھی تو ان سب چیزوں کو اس وقت ٹیبل پر موجود ہونا چاہیے تھا۔ آواز دھیمی، لہجہ تلخ۔ دیٹس ناٹ فیئر ڈیڈی، ولید نے اچانک کہا۔ ممی نے سب کچھ آپ کی پسند کے مطابق بنایا ہے، صرف آج نہیں، وہ ہر روز ایسا ہی کرتی ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں انہیں آپ کی فکر نہیں؟ میری بات میں دخل مت دو ولید، خاموشی سے کھانا کھاؤ۔ دانیال صاحب نے اسے بری طرح جھڑک دیا تھا۔ ولید کو ہتک کا احساس ہوا، اس نے اینیا کی طرف دیکھا، وہ سراسمیگی چہرے پر پھیلائے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے خاموشی سے بیٹھے رہنے کا کہہ رہی تھی۔ ولید دل محسوس کر بیٹھا رہا، ڈیڈی کا معمولی معمولی باتوں کے لیے ممی کو ڈانٹنا ولید کو کبھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ ان کا رویہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا تو اسے کبھی محسوس نہ ہوتا۔ بحیثیت بات وہ بہت اچھے تھے، ان کی پڑھائی کا خیال رکھتے تھے، ان کے مسائل ڈسکس کرتے تھے، لیکن بیوی کے ساتھ ان کا رویہ ہمیشہ عجیب سا ہوتا تھا۔ کم سے کم ولید نے اپنے ہوش میں انہیں کبھی ماں کے ساتھ تحمل سے بات کرتے نہیں سنا تھا۔ اول تو وہ دونوں آپس میں بہت کم بات کرتے تھے، لیکن اگر بات کرتے ممی کا لہجہ گھگھیایا ہوا ہوتا اور ڈیڈی کا طنز میں ڈوبا۔ ان کے پاس اکنامکس میں پوسٹ گریجویشن کی ڈگری تھی اور ایک مشہور سرکاری بینک میں وہ بطور مینیجر کام کر رہے تھے۔ اپنی فیلڈ سے متعلقہ شارٹ کورسز کے سلسلے میں وہ اندرون اور بیرون ملک سفر کرتے رہتے۔ ولید کا اس معاشرے میں جو مقام تھا وہ اسے اس کے ڈیڈی کی وجہ سے ملا تھا، لیکن ڈیڈی کو یہ مقام پیدا ہوتے ساتھ نہیں ملا تھا۔ انہوں نے یہ مقام اپنی صلاحیتوں کو براوائے کار لاتے ہوئے حاصل کیا تھا۔ وہ سیلف میڈ تھے، اور ایسے سیلف میڈ تھے جنہیں لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ خود ولید اپنے ڈیڈی کو آئیڈیلائز کرتا تھا، لیکن وہ جب بھی انہیں ممی سے بات کرتا سنتا وہ اسے جاہل لگتے تھے، جن میں کامن سینس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور جو جاہل مردوں کی طرح اپنی بیوی کو دبا کر رکھنے کے لیے ہر روز اپنی زبان کی دھار تیز کرتے ہیں۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ڈیڈی کو ممی سے کہتے سنا، لیکن وہ چونکہ پوری طرح حاضر نہیں تھا اسی لیے بات سمجھ نہ سکا۔ ممی کہہ رہی تھی، میں تو ان لوگوں سے ملنے نہیں جا سکی، جس وقت توقیر بھائی کا فون آیا میں گھر پر نہیں تھی، اینیا نے ان لوگوں کو پورشن دکھا دیا تھا، پھر جس وقت میں آئی تو میرا خیال تھا وہ لوگ آرام کر رہی ہوں گی، اس لیے میں نے سوچا، اور اگر آپ سوچنا چھوڑ دیں تو ہماری زندگیوں کے آدھے مسائل تو یوں بھی حل ہو سکتے ہیں۔ وہی مخصوص تلوار کی کاٹ جیسا لہجہ۔ اور کیا میں جان سکتا ہوں آپ گھر پر موجود کیوں نہیں تھی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا سوسائٹی کی میٹنگ تھی آج، ثروت منمنائی۔ اور کیا ہوتا ہے آپ کی اس میٹنگ میں؟ دانیال حسن نے پوچھا۔ چگلیاں، بدخوئیاں، اس کو لڑوا دیا، اس کو ملوا دیا، کپڑے جولیز کی بکواس ڈسکشن۔ اتنی اہم میٹنگ کے دوران آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں چلا ہوگا
کہ آپ کی اکلوتی بیٹی اپنا ہاتھ جلا بیٹھی ہے؟ کیا؟ سرود نے فکرمندی سے اینیا کی طرف دیکھا۔ ڈیڈی پلیز، اینیا نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ ہاتھ میرا اپنی غلطی کی وجہ سے جلا ہے، آپ ممی کو تو بلیم نہ کریں۔ دانیال حسن نے نیپکن میز پر اچھالا اور بنا کسی کی طرف دیکھے ڈائننگ روم سے نکل گئے۔ اپنا ہاتھ دکھاؤ اینیا، سرود نے اس سے کہا۔ رہنے دے ممی، اینیا نے اکتا کر کہا تھا۔ اتنا بھی نہیں جلا کہ میں بچوں کی طرح روتی پھروں۔ پتہ نہیں ڈیڈی کی نظر کیسے پڑ گئی اور آپ کو جتا دیا۔ آپ پلیز کھانا کھائیں۔ اس کے دو ٹوک کہنے پر سرور خاموش ہو گئی اور اپنی پلیٹ پر جھک گئی، لیکن چونکہ دل اچاٹ ہو چکا تھا اس لیے جلدی ہاتھ کھینچ لیا۔ سرور نے جا نماز طے کر کے ریک میں رکھی اور ورد مکمل کر کے گھر کے چاروں کونوں میں پھونکیں ماری، پھر بیڈ روم میں جانے کا ارادہ موقوف کرتی دروازہ کھول کر باہر لان میں آ گئی۔ ہوا بند تھی، لیکن لان کی گھاس سے ایک فرحت بخش تازگی اور خوشبو ان تک آ رہی تھی۔ وہ وہیں برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر گھاس کو دیکھنے لگی جو رات کی تاریکی میں سیاہ دکھائی دے رہی تھی۔ کیا نام ہے میرا؟ گہری سانس بھرتے ہوئے انہوں نے سیڑھیوں کے قریب لرزتے ہوئے چندنا کے پودوں سے پوچھا۔ سروت کس قدر نامکمل، بے وزن، بے رنگ نام، لیکن اگر اس نام کو یوں پکارا جائے مسز سروت دانیال حسن تو کتنا مکمل، کتنا روشن لگتا ہے، جیسے مضبوط بنیاد کی عمارت۔ سروت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی یہ آنسو بار بار انہیں تنگ کر رہے تھے۔ اور ہمارے احباب کہتے ہیں ہماری جوڑی بہترین کپل ہے۔ ہم دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے میڈ فار ایچ ادر کی عملی تفسیر لگتے ہیں۔ لیکن کوئی جانے ہمارا رشتہ کس قدر کھوکھلا ہے۔ ایک تکلیف دہ خیال پوری طرح ان کے ذہن پر سوار تھا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح کی باتیں سوچتی رہیں، پھر گہری سانس بھر کے آنکھیں پوچھیں اور اٹھ کھڑی ہوئیں۔ یہ تو ساری عمر کا رونا تھا۔ ہر روز کہاں اطمینان سے وقت برباد کیا جاتا، یوں بھی اب تو عادت سی ہو چلی تھی ان سب باتوں کی۔ دانیال حسن کی محبت تو شادی کی ابتدائی ایام میں ہی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ اب آقا انہوں نے سروت کی عزت نفس کو بھی ذکر پہنچانا شروع کر دی تھی۔ بس دکھ تھا تو اسی بات کا، لیکن یہ بھی شکر تھا کہ احباب کے سامنے وہ اپنا سوبر امیج برقرار رکھتے تھے۔ زندگی میں بہت کچھ مل رہا ہو تو کچھ باتوں کو نظر انداز بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ وہ دروازہ بند کرتی کچن میں آ گئی۔ شازیہ کل وقتی ملازمہ تھی، لیکن دانیال کی ہدایت پر کھانا بنانے کا کام وہی کرتی تھی۔ اینیا سلیب پر چڑھی بیٹھی نوٹس ہاتھ میں پکڑے رٹا لگا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ اینیا جلدی سو جانے کی عادی تھی، پھر اس کی کچن میں موجودگی بھی حیرانی کا باعث تھی۔ ٹیسٹ ہے صبح، تیاری کرنے کے لیے دیر تک جاگنا پڑے گا، اسی لیے چائے بنانے آئی تھی۔ سرود نے دیکھا برنر پر ساس پین رکھا ہوا تھا۔ آپ کیوں جاگ رہی ہیں اب تک؟ چائے بناؤں آپ کے لیے؟ ارے میری توبہ، ایک بھی سپ میرے اندر گیا نا چائے کا تو فجر تک جاگتی رہوں گی، سرود نے جلدی سے کہا۔ تمہارے ڈیڈی کے لیے دودھ گرم کرنے آئی تھی۔ وہ اپنے کام میں لگ گئے۔ اینیا نے ساری توجہ نوٹس کی طرف لگا دی، پھر کچھ خیال آیا تو کنکھیوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ صاف شفاف آنکھیں، شکوے سے آری لب، اسے اپنی ماں پر ڈھیروں پیار آیا۔ تمہارا ہاتھ تو بہت جل گیا تھا اینیا، کیسے جلا؟ اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ ایک ٹک اس کی دائیں ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کروں؟ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ آپ کی بیٹی ہوں، تکلیفوں کو چھپا چھپا کر رکھنے کی عادت آپ سے ورثے میں ملی ہے مجھے۔ یہ بات اس نے مسکراتے ہوئے کہی تھی۔ سرور کے دل میں انی کی طرح گڑ گئی۔ باتیں زیادہ ہی بنانی نہیں آ گئی تمہیں؟ اپنی پڑھائی پر دھیان دو، انہوں نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اینیا مسکرا کر کپ میں چائے اونڈنے لگی۔ ممی، چند لمحے کچھ سوچتے ہوئے وہ بولی، ڈیڈی کچھ عرصے سے زیادہ ہی روڈ نہیں ہوتے جا رہے؟ اس کا انداز جھجک آمیز تھا۔ سرود نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دو ٹوک لہجے میں بولی، میں نے کہا نا اپنی پڑھائی پر دھیان دو، بلا وجہ اوٹ پٹانگ باتیں نہ سوچا کرو۔ یہ بلا وجہ کی بات نہیں ہے۔ اینیا وہیں کھڑی ہو کر چائے پینے لگی۔ ڈیڈی نے آج جس طرح بات کی ہم تینوں کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ اس نے بھائیوں کا بھی حوالہ دیا۔ ولید بھی یہی کہہ رہا تھا، ڈیڈی کے مزاج میں بہت تبدیلی آ گئی ہے، بہت ہائپر رہنے لگے ہیں، جلدی ٹیمپر لوز کر لیتے ہیں، آپ کو کتنا کچھ سنا دیتے ہیں۔ تمہارے باپ کے مزاج میں یہ تبدیلی اب نہیں آئی میری جان، وہ پہلے بھی ایسے تھے، فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ اب وہ تم لوگوں کے سامنے مجھے سناتے ہیں۔ سروت نے تلخی سے سوچا، لیکن جب بولی تو اچھی بیوی کا فرض نبھا رہی تھی۔
ऑफिस का कोई मामला होगा, मैं पूछूंगी इनसे। अनिया बेटे, आप बड़ी हो, भाइयों को समझाया करो, इतनी मामूली बातों पर ध्यान ना दिया करें। मम्मी, एक बात बताएं, आप भाई से मिलने गई थी? एनिया ने इनकी बात कतई करते हुए पूछा। सरवत मग हाथ में पकड़े दूध उबालने की मुंतजिर थी। सरवत मग हाथ में पकड़े दूध उबलने की मुंतजिर थी। एनिया का सवाल सुनकर इनका हाथ लर्जा था। नहीं। अच्छा। एनिया को मायूसी सी हुई। मुझे लगा आप भाई से मिलने गई होंगी, इसीलिए डैडी आप पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। इसे अपने अंदाजे की नाकामी का अफसोस हुआ था। एनिया, सरवत ने मग स्लेब पर पटका, मैं तुमसे कह रही हूँ कि भाइयों को समझाया करो। मुझे ये नहीं पता था तुम्हारा अपना दिमाग ही यहाँ वहाँ भटकता रहता है। तुम्हारे डैडी कितने अच्छे हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं तुम लोगों से, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मैंने कब कहा डैडी बुरे हैं? एनिया ने फिर इनकी बात काटी थी। वो बहुत अच्छे हैं मम्मी, और डैडी सिर्फ अच्छे फादर ही नहीं हैं, वो अच्छे भाई, अच्छे बेटे, अच्छे ताया, अच्छे चचा, अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन वो पल भर को रुकी। बट ही इज नॉट अ गुड हस्बैंड, उसने आहिस्तगी से पूछा। सरवत हक्का बक्का रह गई। इनकी 17 साल इकलौती बेटी, जिसे वो अपने तईं बहुत छोटा समझती थी, ऐसा गहरा तजिया कर सकती है, इन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एनिया ने खामोशी से चाय का आखिरी घूंट हलक में उतारा, मग धोकर स्टैंड में रखा, फिर सरवत की तरफ देखा, जो अभी तक इसे देख रही थी। पैन में दूध उबल उबल कर खुश्क हो रहा था। आई एम सॉरी मम्मी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, मगर हकीकत तो वही है जो मैंने कही, उसने नाखून खुरचते हुए कहा था। एनिया, सरवत ने कहना चाहा। गुड नाइट मम्मी। एनिया ने बर्नर बंद किया और सरवत की पेशानी पर बोसा देती बाहर निकल गई। सरवत इससे कहना चाहती थी सोने से कबल हाथ पर बर्नौल लगा ले, लेकिन सदमे ने इनके अल्फाज ही गुम कर दिए थे। मुझे आपसे बात करनी है, दानियाल हसन को किताब बंद करते देखकर सरवत ने सरस से कहा था। वो सोने से कबल मुताले के आदी थे, फिर किताब बंद करके रखते तो कोई बात सुनने के रवादार ना होते। सरवत इतनी देर से तमहीद का कोई पहलू तलाश कर रही थी। इसी दौरान दानियाल हसन ने दूध का मग ख़त्म किया, फिर किताब बंद करने लगे तो वो जल्दी से बोल उठी। होता तो हमेशा यही था, मामूली सी मामूली बात भी दानियाल हसन के गोश गुजार करने के लिए इन्हें कई कई दिन पहले से सोच कर मजमून तैयार करना पड़ता था। फिर भी लोग कहते थे दानियाल हसन और सरवत दानियाल में जहनी हम आहंगी कमाल की है, और इस वक्त जो वो बात करना चाह रही थी, इसके बारे में इन्हें 100% यकीन था। दानियाल हसन के नाजुक मिजाज और हद दर्जे अना पसंद तबीयत पर गिरा गुजरेगी। नाजुक मिजाज शोहर भी किस कदर बड़ी मुसीबत है। मोहतरम नाजुक मिजाज ने कुछ चौंक कर, कुछ हैरान होकर अपनी नफ्स बेहतर को देखा, क्योंकि इनके चेहरे पर अजीब मुतजब्जब से तासुरात थे, गो के नयापन कुछ भी नहीं था। फिर भी इन्हें कोई बात महसूस हुई। सारी जिंदगी आपकी बातें सुनते ही गुजरी है। जी फरमाए। तंज के बगैर तो अरसा हुआ इनकी किसी भी बात ने मुकम्मल होना तर्क कर दिया था, सो इस बार भी तंजिया टून में बोलते और किताब असर न खोल ली। सरवत का दिल चाहा पूछें ते सुनती गुजरी हैं या सुनाते, लेकिन वो पूछने का हौसला रखने वाली होती तो आज इनके सामने कोई बात करते हुए यूं ना झिझक रही होती। आप किताब तो बंद कर दें, गुजारिश, मैं कानों से सुनता हूँ, टका सा जवाब आया। सरवत ने पहलू बदला, थूक निगल कर हलक तर किया और महसूस चंद लम्हों में दानियाल की शक्ल देखते हुए असर नो सोचा इन्हें कुछ कहना भी चाहिए या पिछले कई बरसों की तरह इस बार भी चुप साध कर जिंदगी को इसके इसके मकसूद डिगर पर चलते रहने देना चाहिए, जिसका सफ़र इनके लिए बज़ात खुद बहुत बड़ी अजियत था। अगर तुम्हें खामोश रहकर मेरी रात ही बर्बाद करना है तो बता दो, मेरा वक्त तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा कीमती है। नाम नेहाद सोसाइटीज़ की अहमकाना मीटिंग नहीं अटेंड करना होती, काम करना होता है। हर रोज़ जो हज़ारों रुपए अपने अल्ले तलल्लों पे उड़ाती हो, वो मुफ्त में नहीं मिलते मुझे। किताब पर नजरें जमाए वो हमवाज आवाज में मुखातिब थे। सरवत के दिल को बुरी तरह ठेस पहुंची, और ये ठेस कोई पहली बार थोड़ी पहुंची थी कि वो गमजदा होकर बैठ जाती। मैं ये कहना चाह रही थी, आपको मुझसे जो भी शिकायत होती है, आपने जो भी कहना होता है, जो भी ताने देने होते हैं, जितनी सख्त सच सुनानी होती है, यहीं कमरे में कह लिया करें। बच्चों के सामने मुझसे इस अंदाज में बात ना किया करें, प्लीज़, गुजारिश समझ लें इसे मेरी। सरवत ने हस्बे आदत ठहर ठहर कर गुगियाए हुए लहजे में बात मुकम्मल की थी। दानियाल हसन ने गर्दन उठा कर नहीं देखा।
बच्चों के सामने किस अंदाज में बात ना किया करो। सरवत ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए खुश होते लबों पर जबान फेरी। शोहर के सामने आज भी इनकी हैसियत नालायक तालिबे इल्म से ज्यादा नहीं थी, जो साथ के सामने ढंग से बात भी नहीं कर पाते। कजा के इम्तिहानात में अच्छे ग्रेड्स लाना। जिस तरह आपने डाइनिंग टेबल पर बात की, इन्होंने कहा। बच्चे बड़े हो चुके हैं दानिया, बाज़ वो बातें जो हमें बहुत मामूली महसूस हो रही होती हैं, इसे वो पूरी शिद्दत से महसूस करते हैं। हमारे मामूली अख्तलाफात, छोटी छोटी बहसें इनके लिए बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अब यही देख लें, अभी जो बात डाइनिंग टेबल पर हुई, इसे एनिया और वलीद ने बहुत महसूस किया। वलीद तो इन दोनों से छोटा है। एनिया और वलीद तो आपस में डिस्कस कर लेते हैं। अंदाजा करें वली के जहन में कितने उलझाव पैदा हो रहे होंगे। कहीं ऐसा ना हो कल को इसकी पर्सनैलिटी में इन्हीं बातों की वजह से कोई मनफी रुख पैदा हो। हम आज जिस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे, कल को ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकती हैं। वलीद ने एनिया से आपके बारे में अपनी फीलिंग्स शेयर की हैं और एनिया ने मुझसे कहा, मुझे इसकी बातें सुनकर बहुत अजीब लगा है दानियाल। दानिया हसन ने पुरसोच अंदाज में कहा। सरवत को बेसाख्ता खुशी महसूस हुई। इनका ख्याल था वो दानियाल तक अपना माफियुल ज़मीर पहुंचाने में कामयाब रही हैं। खुशी के इस एहसास से वो मुस्कुराने लगी और सर झुकाकर बेड शीट के प्रिंट पर शहादत की उंगली फेरती रहीं। इस बात पर गौर किए बिना कि दानियाल हसन ने चंद बार इन्हें बगौर देखा है। मैं हैरान हूँ, बहुत ज़्यादा हैरान। इतना वक्त गुजर गया और मुझे पता ही नहीं चला हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि इन्होंने इन बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया जिनको हम काबिल इतना ही नहीं समझते। माफ़ कीजिए, सिर्फ आप काबिल इतना नहीं समझते, हमारी तो ज़ात ज़र्रा ज़र्रा हो जाती है। सरवत दानियाल हसन से इतना खाइफ थी कि ख्यालात में भी माजरत करना ना भूलें। लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी मुझे तुम पर हो रही है सरवत। मेरा इतना सा सुकून भी अब तुमसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे बच्चों के दिलों में जहर भरना शुरू कर दिया, इनके कान भरना शुरू कर दिए ताकि वो अपने सगे बाप से नफरत करने लगे। सरवत इस वक्त सर झुकाए मुहबिम सा मुस्कुरा रही थी कि इन्होंने दानियाल हसन के जुमले सुने। इनकी मुस्कुराहट उड़नचू हो गई। इनका चेहरा तारीख हो गया। इन्होंने बेयकीनी से दानियाल हसन को देखा। दानियाल? सदमे की कैफियत में इनके लबों से बस यही निकला। 18 साल रफाकत का अच्छा इनाम दे रही हो? दानियाल हसन ने तनफ्फुर से कहा। बस करें दानियाल, सरवत की बर्दाश्त आज बिल्कुल जवाब दे गई थी। आज तक दानियाल हसन ने इनके दिल को ठेस पहुंचाई थी। अब जो जब लगाई वो कुछ ज्यादा ही शिद्दत शदीद थी। सरवत का दिल बिल्कुल ही बिखर गया। बदगुमानी की भी बहरहाल कोई हद होती है, मगर आपकी बदगुमानियां लामहदूद हैं। मैं बच्चों के कान क्यों भरूंगी? आखिर वो मेरे भी बच्चे हैं। वो तड़प ही तो गई थी इस इल्जाम पर। इसलिए तो मुझे ज्यादा हैरानी है, दानिया हसन ने साबका अंदाज में कहा। अपने ही बच्चों को इनके बाप से मुतनफ़ुर करते हो तुम्हें रत्ती बराबर भी एहसास नहीं हुआ तुम किस कदर गलत कर रही हो। बाप से मुतनफ़्फ़िर होने के लिए इन्हें वो बातें काफ़ी हैं जो इनका बाप इनके सामने इनकी सगी माँ को वक्तफ़न वक्तन सुनाता है। बगैर किसी गलती के झड़कता है, तंज के तीर चलाता है, बेइज्जत करता है, जलील करता है। आंखों में तेजी से उमड़ते आंसुओं ने आवाज़ बोझल कर दी थी। दानियाल हसन ने गर्दन घुमाकर सरवत को देखा। इनका खूबसूरत चेहरा गमो गुस्से से लाल हो रहा था। इन्हें याद आया ये चेहरा इनका इश्क था, इनकी बेकरारियों का सबब था, इनकी बेचैनियों की वजह था, इनके जुनून का उन्वान था और यही वो चेहरा था जिसने आज तक इन्हें सुकून का सांस नहीं लेने दिया। सरवत की तरफ देखते हुए माँ इनकी आंखों में चमक उभरी थी। तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बेइज्जत करता हूँ? ठीक है, मैं ऐसी बातें करना छोड़ दूंगा। मैं भूल जाऊंगा तुम्हारा कोई माजी था। मेरा माजी 18 साल पुराना है दानियाल। किसी बात को भूलने के लिए 18 साल काफ़ी होते हैं, बशर्ते कि हम भूलना चाहें, सरवत ने कहा। ठीक है, ठीक है, कह तो रहा हूँ, भूल जाऊंगा। बस मेरी एक शर्त है। दानियाल हसन ने तवक्कुफ किया। सिर्फ इतनी शर्त है, तुम अब्बास से मिलना छोड़ दो। दानियाल, सरवत झुंझला गई। ये शख्स हमेशा ऐसी बात करता था जिसकी वो तवक्को नहीं कर रही होती थी। 18 साल बाद अब्बास से 3 माह पहले मैंने इसे दोबारा देखा था, फिर सिर्फ एक बार मिली। ये मुलाकात चंद मिनट से ज्यादा नहीं थी। आप अच्छी तरह जानते हैं अब्बास मेरी शक्ल भी देखने का रावेदार नहीं है, फिर भी आप इसे छोड़ने की शर्त रख रहे हैं। खुदारा अपनी 18 साल की तरक्की और करवाहट को एक मुलाकात से मशरूत ना करें। मसला जानती हो सरवत क्या है? दानियाल हसन ने कहा। तुमने कभी मुझे दिल से कबूल ही नहीं किया। पिछलों की याद तुम्हें इतना सताती रही है कि मेरे 3 बच्चों की माँ बनने के बावजूद।
تم نے ان کی یادوں کو تازہ رکھا، کبھی فراموش ہی نہیں کیا انہیں۔ اماں ٹھیک کہتی تھیں، متعلقہ متعلقہ ہی ہوتی ہے۔ دانیال حسن کا سرد اور بے رحم لہجہ، ثروت کا سارا وجود بھر بھر جلنے لگا۔ آپ نے اور آپ کی اماں نے کبھی کچھ غلط کہا ہی نہیں، ثروت نے زہر خون لہجے میں کہا۔ آپ کے ساتھ گزارے ان 18 سالوں سے میں نے کچھ پایا نہیں، ایک سبق ضرور سیکھا ہے، کم ظرف کا احسان نہیں لینا چاہیے۔ یہ ڈائریکٹ حملہ تھا۔ دانیال حسن بلبلا اٹھے۔ اتنا کم ہے تو اب بھی کوئی فیصلہ کر لو۔ اپنے بچوں کے لیے میں کافی ہوں، اور علیحدگی میں تمہیں دقت بھی نہ ہوگی، عادت جو ہو گئی۔ دانیال حسن نے تیر چلائے، لیمپ آف کیا اور لیٹ گئے۔ رات بھر بیٹھ کر تمہیں ٹسوے بہانے ہوں تو کمرے سے چلی جاؤ، میری نیند برباد کرنے کی ضرورت نہیں۔ ثروت نے بھری ہوئی آنکھوں سے اس پتھر کی پشت کو دیکھا جس سے 18 سال سے سر پھوڑ رہی تھی، پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔